हमारा राब्ता होगी नई दिल्ली स्टूडियो से और नाज़रीन वहाँ पर हमारे साथ मौजूद होंगे मौलाना खुशतर नूरानी साहब। और अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है मौलाना साहब, आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करती हूँ, मुहर्रम के सिलसिले में ताज़ियत पेश करती हूँ। और मौलाना साहब, हमारा हफ्ते का मौजू चल रहा है जुल्म के खिलाफ डट जाना, हक का साथ देना। पहला सवाल मेरा आपसे यही होगा मौलाना साहब के वो कौन से अवामिल हैं जो आजकल के ज़माने में जालिम और ताकतवर होता जा रहा है और मासूम जो है वो जालिम के हाथों पिसा जा रहा है। सबसे पहले तो मैं आपके सलाम का जवाब देना चाहूँगा, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और आपको भी ताज़ियत मैं करता हूँ मुहर्रम अल हराम के महीने की। शुक्रिया। और सबसे पहले आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं चाहता हूं कि इस मजलिस का आगाज़ मैं एक शेर कहकर सुनाऊं। ज़रूर। और ये शेर दरअसल इस पूरे महीने की, इस गम के महीने की तर्जमानी करता है कि शहीद मरते नहीं और हुसैन जैसे शहीद, शहीद मरते नहीं और हुसैन जैसे शहीद, हम इस यकीन को हक आग ही समझते हैं। हमारे पलकों पे आंसू नहीं सितारा है, हमारी पलकों पे आंसू नहीं सितारा है, गमे हुसैन को हम जिंदगी समझते हैं। दरअसल आपने जो सवाल अवामिल बताया है, मैं सबसे पहले इस सिलसिले में जिक्र करना चाहूँगा कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो यजीद के ख़िलाफ़ जो जंग का ऐलान किया, जो जंग की, ये किसी काफिर के ख़िलाफ़ जंग नहीं की थी, बल्कि मैं ये बताना आपको चाहूँगा कि फिस्क़ व फजूर के ख़िलाफ़ जंग की थी। सही। ये आज जो लोग इमाम हुसैन का नारा बुलंद करते हैं या उनके लिए जो कुछ भी अपने जज्बात का इजहार करते हैं, उनको ये ज़रूर अपना ख्याल रखना होगा, ये देखना होगा कि क्या वाकई हम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नक्श कदम पर चल रहे हैं। अगर वाकई हम ऐसा चल रहे हैं तो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हिमायत और नुसरत में नारा बुलंद करने का हम हक रखते हैं। लेकिन हम आम तौर पर देखते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जिन्होंने फिस्क़ व फजूर के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की, मैं ये कहता हूँ कि अगर उन्होंने फिस्क़ व फजूर के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद नहीं की होती तो इस्लाम के अंदर जो बुराई और अच्छाई के दरमियान जो हद फासिल है और जो एक बारीक सी लकीर है वो कभी भी अलग नहीं हो सकती थी, उसका इम्तियाज़ नहीं हो सकता था। लेकिन हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिस्क़ व फजूर के ख़िलाफ़, बुराइयों के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करके क़यामत तक मुसलमानों के लिए एक रहनुमा फराहम कर दिया, एक रहनुमाई फराहम कर दी और एक ऐसी चीज़ फराहम कर दी कि जो हक़ की हिमायत में और बुराई के ख़िलाफ़ चलने वालों के लिए हमेशा से वो एक हद फासिल बन के रह गया है। जब भी ये महीना आता है, दरअसल ये ज़िक्र का महीना है, एक तरह से तज़कीर का महीना है, जिसको हम कहते हैं कि जब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जब शहादत हुई तो दरअसल ये किसी एक अलामत के तौर पर ये हमारे सामने आया है कि जो अलामत आज हम देख रहे हैं कि एक अलामत बन गया है पूरी दुनिया के अंदर और क़यामत तक के लिए अलामत बन गया है कि जब तक ये दुनिया कायम रहेगी, मुसलमान अपने इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस रास्ते पर और इस डगर पर चलते हुए हमेशा बुराइयों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते रहेंगे और हक का साथ देते रहेंगे। बिल्कुल ठीक। मैं एक सवाल जरूर जी मौलाना साहब, सवाल मैं यहाँ पर ये पूछना चाहूंगा कि क्या हो गया है, ईमान की कमी हो गई है, ईमान हमारा कमजोर हो गया है कि ऐसी मिसालें होने के बावजूद भी सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत, उनकी कुर्बानी की मिसाल हर शख्स को, मुसलमान हो, गैर मुस्लिम हो, ईसाई है, यहूदी है, सबको इसके बारे में पता है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या हमारे ईमान कमज़ोर हो गए कि हम हक का साथ नहीं दे पा रहे? हम लोग जालिम के जुल्म को देख रहे हैं लेकिन उसके बावजूद चुप करके बैठे हुए हैं, आंखें फेर लेते हैं, मुंह फेर लेते हैं, क्या हो क्या रहा है? नहीं, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। मैं इस सिलसिले में अर्ज यही करना चाहूँगा कि जाहिर है कि जैसे जैसे हम अहद रिसालत से दूर होते जा रहे हैं, मुसलमान जैसे जैसे उस अहद से दूर होता जा रहा है, और तकरीबन इस वक्त हम 1500 साल इस्लाम की इब्तिदा से, आगाज़ और ज़ुहूर से हम
آگے بڑھ چکے ہیں، اور جیسے جیسے اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں ایمانی کمزوری ہمارے اندر آتی جا رہی ہے، ہمارے اندر صارفیت آتی جا رہی ہے، ہمارے اندر ویسٹرن کلچر وہ آتا جا رہا ہے، اور یہ اور اس تہذیب و تمدن کے ہم اتنے دلدادہ ہو گئے ہیں کہ ہمارے اندر ایمانی جو رمق ہونی چاہیے، ایمانی وہ اس میں کہیں نہ کہیں کمزوری پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ دنیا جو ہے وہ دھیرے دھیرے وہ ویسٹرن کلچر کی طرف جا رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو انسان اس وقت جو ہے وہ برائی کا ساتھ دینا شروع کر دیتا ہے اور اچھائی کی طرف سے نظریں پھیر لیتا ہے۔ ہم اپنے ایمان مومن ہونے کا دعویٰ ضرور کرتے ہیں، ہم بظاہر مسلمان ہونے کا دعویٰ ضرور کرتے ہیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ایمانی رمق جس کا درس حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی جان دے کر اور اپنی شہادت عظمیٰ کے ذریعے ہمیں بتایا تھا۔ دراصل میں پھر اس بات کو دہرانا چاہوں گا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی یہ قربانی، یہ شہادت کوئی ایک ایسا سمبل، ایک واقعہ بن گیا ہے، یہ اس کو ایک وقتی واقعہ آپ نہیں کہیں گے، بلکہ یہ حضرت امام علیہ السلام نے اپنی شہادت دے کر، اپنی جان دے کر، میں یہ آپ کو عرض کرنا چاہوں گا کہ اس کو ایک سمبل بنا دیا ہے مسلمانوں کے لیے، اور وہ سمبل اور اس علامت پر اگر وہ چلیں گے تبھی صحیح مسلمان کہلائیں گے۔ اگر وہ اس علامت پر، اس سمبل پر اپنے آپ کو نہیں چلاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی مسلمانیت کا، اپنی ایمان کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں۔ اور ظاہر ہے جیسے میں نے کہا کہ ویسٹرن کلچر کی جو یلغار آئی ہے ہمارے اندر، اس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں ہمارا ایمان کمزور ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہم حق کا ساتھ نہیں دے پا رہے ہیں۔ صحیح۔ مولانا صاحب، یہ جو آپ نے ویسٹرن کلچر کی بات کی ہے، بالکل صحیح بات کی آپ نے، ایسا ہی دکھنے میں ملتا ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ اگر آپ ہم لوگوں کی مدد کریں اس سلسلے میں کہ ہمارے آئیڈیل جو ہیں، جن لوگوں کو یا جن شخصیات کو ہم لوگ، ہمارے آج کل خاص طور پہ نوجوان نسل جن کی طرف جاتی جا رہی ہے، یعنی وہی شاید کوئی گانے والا ہو گیا یا کوئی فلم کا ایکٹر ہو گیا، ایکٹریس ہو گئی، تو کیسے اس کو واپس موڑا جائے اصلی شخصیات کی طرف، وہ شخصیات جو ہمیں دنیا میں بھی کامیابی حاصل کروائیں گی اور آخرت میں بھی، کیسے اس کو یو ٹرن کیسے لیا جائے؟ دیکھیے، ہمارے یہاں چونکہ اسلام جو ہے ایک تسلسل اور ایک توارث کے ساتھ، ہم کوئی ایسا نہیں ہے کہ آج نظریاتی طور پر 50 یا 100 سال پہلے کے ہم پیداوار ہیں۔ اسلام ایک تسلسل، ایک توارث کے ساتھ 1400 سال سے ہوتے ہوئے ہم تک یہاں تک پہنچا ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو سرمایہ ہے اور ایک ایک شعبے کی طرف جو رہنمائی کی گئی ہے، سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں قرآن اور سنت، یہ دو چیزیں، قرآن کریم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو احادیث کا ذخیرہ ہے، ہم اس کا مطالعہ کریں۔ ہم قرآن کو عام طور پر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ قرآن کریم کو ہم لوگ برکت کے لیے پڑھتے ہیں، اول تو اس کا تلاوت ہی نہیں کرتے ہیں۔ تلاوت کرنا خود دلوں میں نور پیدا کرتا ہے قرآن کریم کی۔ اگر ہم قرآن کو ہم نے صرف ایک تبرک کی کتاب بنا لیا ہے، جبکہ قرآن جو ہے وہ صاف صاف واضح لفظوں میں کیا ہے کہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، جو اس کو پڑھے اس کے لیے یہ ہدایت ہے، رہنما ہے۔ تو میں عام طور پر جو نوجوان ہیں ان سے میں گزارش کروں گا اور عام طور پر لوگوں سے کہوں گا کہ سب سے پہلے تو وہ قرآن کو اپنی زندگی میں شامل کریں اور داخل کریں۔ وہ اس کا مطالعہ صرف بحیثیت تلاوت کے اور ذکر کے نہ کریں، بلکہ بحیثیت کے ایک رہنما کتاب کے طور پر اگر کریں گے تو ان کو اپنی زندگی کی رہنمائی کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ساری چیزیں اس کے اندر آپ کو ملے گی کہ اچھائی کے کیا ساتھ ہمیں کیسے دینا ہے، زندگی کو کیسے گزارنا ہے، کس منظم طریقے سے گزارنا ہے۔ پھر اس کے لیے اسی کی تشریح جو ہے وہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کی گئی ہے کہ اس احادیث رسول میں آپ ہم دیکھیں گے کہ جو چیز اجمالاً قرآن کریم میں بیان کی گئی ہے اسی کی تشریح احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کی گئی ہے، اس کو بھی ہم مطالعہ کریں۔ آج کل آپ یہ دیکھیں گے کہ ہر زبانوں میں، چاہے وہ فارسی میں ہو، اردو میں ہو، انگریزی میں ہو، جرمنی میں ہو، دنیا کی کون سی ایسی زبان ہے جس میں قرآن کریم کا ترجمہ، اس کی تفاسیر یا احادیث رسول کا ترجمہ ہمیں نہیں ملتا، تو ہم ہر زبان میں اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے یہاں جو شخصیات ہیں، جو آئیڈیل شخصیات ہیں، جو شروع اسلام کی ابتدا سے لے کر اب تک کی بے شمار اسلام کی ایسی شخصیات ہیں جو غیر متنازع ہیں، جو کوئی نان کنٹروورشل ہیں، ان شخصیات کی زندگی کو مطالعہ کریں۔ کیونکہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، یہاں پر ہم بیٹھے ہیں،
اور ہم حضرت امام حسین علیہ السلام کا اس وقت ہم ذکر کر رہے ہیں ان کے حوالے سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی زندگی کے لیے میں ایک مثال دوں گا کہ قرآن کریم میں فرمایا گیا الذین یجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو اموال سے بھی اور اپنی جان سے بھی، نفس سے بھی، اس سے کرو۔ میں یہ آپ کو نقطہ بتانا چاہتا ہوں کہ نواسے رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں نے قرآن کریم کی اس تفسیر بن کر سامنے آئے کہ ان دونوں نے اموال سے بھی جہاد کیا اور اپنی جان دے کر بھی جہاد کیا۔ حضرت امام حسین نے اپنی جان دے کر بھی جہاد کیا اور حضرت امام حسن نے اپنی خلافت چھوڑ کر، ایک طرح سے وہ بھی ایک مال کا، ایک جاہ کا حصہ ہے، اس سے بھی جہاد کیا۔ تو یہ شخصیات جو ہمارے لیے جو رہنما ہیں، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ان شخصیات کی زندگی کا اگر ہم بغور مطالعہ کریں اور ان پر چلنے کی کوشش کریں تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ انسان راہ راست پر نہیں آ سکتا۔ اچھا مولانا صاحب، ایک آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا، اور وہ سوال یہ ہے کہ ہماری ایک یہاں پر مہمان آئی ہوئی تھی اور انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ جیسے آپ نے بات کی کہ قرآن اور حدیث اور سنت ان کی طرف جانے کی ضرورت ہے، والدین کو کیا آپ پیغام دینا چاہیں گے؟ وہ والدین جو اپنے بچوں کو بجائے اس کے کہ قرآن کی تعلیم دیں، حدیث کی تعلیم دیں، وہ شروع سے ہی فلمیں دکھانا شروع کر دیتے ہیں، شروع سے ہی وہ ان کو ویسٹرن کلچر سکھانا شروع کر دیتے ہیں، تو مسئلہ تو یہاں سے مولانا صاحب شروع ہو رہا ہے۔ جی جی نہیں، بالکل آپ نے درست کہا کہ آج ہم پوری دنیا میں یہی دیکھ رہے ہیں۔ خود ہم چونکہ بات مسلمانوں کی کر رہے ہیں، مسلم فیملیز کی بات کر رہے ہیں، تو ہم نے شروع سے ہی مسلمانوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے یہاں ایک تو جب وہ اسکول بھیجنا شروع کرتے ہیں تو جہاں مخلوط معاشرہ، جیسے ہمارے ہندوستان کے اندر ایک مخلوط معاشرہ ہے، یہاں پر مسلمان بھی رہتے ہیں، دوسرے مذاہب کے بھی لوگ رہتے ہیں، لیکن چونکہ دوسرے مذاہب کے لوگ زیادہ ہیں اور اسی طرح دنیا کے دوسرے حصوں میں جو مسلم ممالک نہیں ہیں وہاں پر بھی دوسرے مذاہب کے لوگ زیادہ ہیں، ان کے اثرات ہم زیادہ قبول کر لے رہے ہیں۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا ہے کہ ماں کی گود جو ہے وہ بچے کا سب سے پہلا گہوارہ ہوتا ہے۔ ماں کی گود جو ہے وہ بچے کا سب سے پہلا گہوارہ ہوتا ہے اور ماں سب سے پہلے ٹیچر ہوتی ہے۔ اگر والدین میں سے ماں جس کی گود میں وہ پرورش پاتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اگر اس کو اسلام کی تعلیم دینا شروع کرے اور اس کو اسلامی تہذیب میں ڈھالنے کی کوشش کرے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کو خارجی جو اثرات ہوتے ہیں وہ کسی طرح اس کو قبول کرے گا۔ ہم چونکہ باہر اسکول جاتے ہیں، ہم باہر معاشرے میں بھی جاتے ہیں، ہم باہر دوسرے اپنے دوست احباب سے بھی ملتے ہیں، طرح طرح کے ہم تہذیب اور طرح طرح کے کلچر کو ہم اڈاپٹ کرتے ہیں، لیکن یہ سب ایک طرف رہ جائیں گے اگر صرف والدین میں سے، اگر ماں باپ میں سے صرف ماں ہی اگر اپنے بچوں کی اچھی تربیت کا آغاز کر دیں اور شروع کر دیں، اور اس کے لیے پھر میں کہوں گا کہ ہمیں کسی الگ سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی خارجی اثرات کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے پاس دین و سنت کے لیے جو ایک بڑا سرمایہ ہے ہمارے پاس قرآن و حدیث کی شکل میں اور ہمارے اسلاف کی شکل میں، ہمارے مشائخ کی شکل میں، ہمارے صوفیہ کی شکل میں، اگر ہم اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے بچوں کی رہنمائی کریں گے تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ بچے کے اندر اسلامی تہذیب اور شعور پیدا ہوگا اور وہ کسی بھی مرحلے میں زندگی کے جا کے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھٹکے گا نہیں۔ اگر ان کی صحیح رہنمائی نہ ہونے کی وجہ سے ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ خود، آپ یہ دیکھیں، میں اس نقطے کی طرف بھی توجہ دلانا چاہوں گا کہ والدین، خاص طور پر ماں، اس کی صحیح بچے کی اسلامی تربیت نہیں کرتی ہے تو ایک اس کا سب سے بڑا نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم آج نافرمانی کی شکل میں دیکھ رہے ہیں کہ بے شمار لاکھوں لاکھ کی تعداد میں والدین اپنے بچوں سے بہت پریشان ہیں اور ان کی کہ وہ نافرمانی کرتے ہیں، اپنے بچوں کی نہیں مانتے۔ وہ نافرمانی صرف اسی وجہ سے ہے کہ جب کوئی برائی ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ کسی ایک چیز پر ختم نہیں ہوتا بلکہ وہ مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ تو جو والدین اپنے بچوں کی اسلامی تربیت نہیں کرتے ہیں وہ ظاہر بات ہے کہ وہ آگے چل کے خود بھی خسارے میں رہتے ہیں اور انہیں نافرمانی کی شکل میں اپنے بچوں سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ میں چاہتا ہوں، میں گزارش کروں گا جو عالم اسلام میں اور پوری دنیا میں جہاں بھی یہ چینل دیکھا جاتا ہے کہ والدین خاص طور پر یہ ہماری امت کا سرمایہ ہے، ہمارے دین کا سرمایہ ہے، ہمارے معاشرے کا سرمایہ ہے۔ ہم گزارش کریں گے کہ اپنے والدین سے کہ وہ اپنے بچوں کو اسلامی تہذیب و تمدن میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب، بہت خوبصورت گفتگو رہی مولانا صاحب کے ساتھ ہماری، شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مولانا خورشید نورانی صاحب نئی دہلی سے ہمارے ساتھ موجود تھے اور بہت ہی بہترین گفتگو رہی ان کے ساتھ۔